सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, कोरोना एक बार फिर अपना रंग दिखाना शुरू हो गया है। कातिल वायरस एक बार फिर आवाम की जिंदगियों में जहर घोलने लगा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कोरोना की दूसरी लहर का खदशा जाहिर किया था, लेकिन बदकिस्मती से वबा की संगीनी को किसी ने संजीदा नहीं लिया। जब कोरोना का नाग नया आकर जिंदगियों को डंग मार रहा था, उस वक्त पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक खौफ की बाकायदा लहर थी। पाकिस्तान में खैर पहले भी इस बीमारी को संजीदा नहीं लिया गया, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा तो फिर आवाम के भी होश ठिकाने आ गए। खुशकिस्मती कह लें कि पाकिस्तान जब कोरोना के पहले हमले के स्पेल से निपटने में कामयाब हुआ तो हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द मामले को आसान लेने लगा। अवाम हो, सियासतदान हो, ताजिर हो या फिर हुक्मरान, किसी भी तबके ने कोरोना को संजीदा नहीं लिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं अवाम की। जैसे ही अवाम ने कोरोना को ईजी लेना शुरू कर दिया, वैसे ही कोरोना ने पलट कर वार करना शुरू कर दिया और इस दूसरी लहर में इस वबा ने अवाम की ज़िंदगियों को मज़ीद मुश्किल करना शुरू कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जहाँ कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल खित्ते के दीगर ममालिक से हम कह सकते हैं कि कदरे बेहतर है और इस पर अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ रोज़ से केसेस और अमवात की तादाद दोबारा बढ़ गई है और मुसलसल दूसरे रोज़ 1000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। NCOC की ताज़ा जो एदाद शुमार है उसके मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के जो वार हैं वो मज़ीद तेज़ हो गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर मैं बात करूँ, 24 घंटों में 14 अफराद जान की बाजी हार गए हैं और कोरोना के जो नए केसेस हैं अगर उसकी बात करूँ तो गुज़िश्ता 24 घंटों में 1167 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में जो एक्टिव केसेस हैं उनकी तादाद 13,965 है और मुल्क भर में जो मजमूई केसेस हैं 3,36,260 हो गए। कोरोना से जो अब तक मजमूई अमवात हुई हैं वो 6,849 हैं। अब देखा जाए नाज़रीन तो ख़तरा फिर बढ़ गया। केसेस की तादाद जो कम होकर 5,000 तक आ गई थी फिर डबल हो गई है। लेकिन जो चीज़ कोरोना से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है वो ये कि एक बार फिर हम इस वबा को संजीदगी की नज़र से नहीं देख रहे हैं। ये मर्ज़ फिर दुनिया के कोने कोने में हमला कर रहा है और कोरोना के ख़िलाफ़ दुनिया हालत जंग में है और पाकिस्तान भी इस जंग का हिस्सा है और इस जंग को बगैर हथियार के जीता नहीं जा सकता। लेकिन हम सब शायद ये समझ बैठे हैं कि कोरोना के खिलाफ जंग को हमने जीत ली है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी हो सकती है। ये जंग अभी भी जारी है। ये वबा अब भी ताबड़तोड़ हमले कर रही है और अवाम ने तो SOPs की अगर मैं बात करूँ, SOPs का तो मजाक ही बना ली है। मौत को लेकर एक सोच जो मुख्तलिफ हलकों में पाई जाती है वो ये कि मौत जब आनी तो फिर आकर रहेगी, ऐसे में एहतियात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि हमारा दीन क्या कहता है, मैं याद करवाना चाहूँगी, हमारा दीन कहता है कि अपने आप को हलाकत में ना डाला जाए, एहतियात की जाए। लेकिन अवाम है कि एहतियात नहीं कर रहे हैं। हमने देखा कि कराची में, बल्कि कराची समेत पूरे सिंध में रैलियाँ निकाली गईं, वहाँ एहतियाती तदाबीर का दूर दूर तक कोई नामो निशान तक नहीं देखा गया। लोग एक दूसरे के साथ जुड़ कर खड़े हुए, किसी ने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था। शॉपिंग मॉल्स हो, होटल्स हो, अवाम खुलेआम ऐसे फिर रहे जैसे कोरोना का निशान ही मिट गया, कोरोना तो कहीं है ही नहीं, ख़त्म हो गया। मतलब ऐसा समा लग रहा है कि मुल्क कोरोना फ्री हो गया। शायद हमारी अवाम की नफ्सियात कह लें कि कुछ इस तरह की है कि जब छोटी ईद आती है तो शॉपिंग के लिए बेकरार हो जाती है, कोई त्यौहार हो तो हम हल्ले गुल्ले का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। अब ये जो रवैया है ये बदतरीन है, ख़तरनाक है, वबा को फैलाने का ज़रिया। लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है। हकीकत ये कि जब हुकूमत दबाव में आकर शॉपिंग मॉल्स खोलती है तो उसके साथ कोरोना दाखिल करने का दरवाज़ा भी खोल दिया जाता है। अब भी अवाम, बेशतर अवाम ये सोचती है कि कोरोना ख़त्म हो गया, लिहाजा किसी SOPs को अपनाने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी अवाम ने खुद ही फैसला कर लिया कि ये मुहल्लिक वबा ख़त्म हो गई है, जबकि हकीकत क्या इसके बरक्स है। कोरोना तो अभी भी है, अब भी ज़िंदगियाँ छीन रहा है, मौत बांट रहा है और खुदा ना ख्वास्ता अवाम का यही रवैया रहा तो मौत का रक्स फिर शुरू हो जाएगा, अल्लाह ना करे, और ज़िंदगी की बका ख़तरे में भी पड़ सकती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सब कह कर थक गए हैं कि अवाम SOPs को अपनाएं, SOPs को अपनाएं, SOPs को अपनाएं। देखिए ज़रा खान साहब क्या कहते हैं। हम साहब आवाम से दरख्वास्त कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। और कोरोना की पहली लहर ने जब तबाही मचाना शुरू की थी तो आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने तब भी अपने हर खिताब में आवाम को एहतियात बरतने की तलकीन की।
ماسک کے استعمال پر زور دیتے رہے، اور تحقیق بھی کیا کہتی ہے یہی کہتی ہے کہ ماسک کورونا کا خطرہ 50% کم کر دیتا ہے، لیکن ان آنکھوں نے دیکھا کہ ایس او پیز کا مذاق اڑایا گیا۔ حکومت کہتی رہی کہ سنجیدگی سے ایس او پیز پر عمل کیا جائے، لیکن اتنی ہی زیادہ لاپرواہی اختیار کی گئی، اور اب بھی اسی روش کو برقرار رکھا جا رہا ہے۔ حکومت عوام پر زور زبردستی یقینی طور پہ نہیں کر سکتی ہے، ان کو سمجھا ہی سکتی ہے، جو کہ کیا بھی جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ اس بیماری کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ہر وہ احتیاط اختیار کریں جو اس بیماری کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکے۔ اچھا، ابھی دنیا اس بیماری کی ویکسین کا کھوج لگا رہی ہے، اور جب تک اس وبا کا توڑ نہیں مل جاتا تب تک صرف اس بیماری کا علاج احتیاط ہے، کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ ہم کیوں اس چیز کا انتظار کریں کہ خدا نہ خواستہ بیمار ہوئے تو پھر دیکھیں گے، تب ہاسپٹل میں داخل ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہی سوچ بیماری کو پھیلانے کا ذریعہ بھی بن رہی ہے، اسی سے اسپتال بھر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اسپتال اور جو ڈاکٹرز ہیں ان پہ بوجھ نہیں بڑھے گا کیا؟ بالکل بڑھے گا، اور حالات کسی کے بھی قابو میں نہیں رہیں گے۔ اس سے پہلے کیوں نہ ہم عوام اپنے رویوں کو بہتر کر لیں، اور علماء کرام بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ ذرا مولانا طارق جمیل کا کلپ ہوگا، ٹیم چلائیے گا۔ اچھا، کورونا کی ساری جو صورتحال اس پہ تمام علماء کرام نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اس وبا سے نمٹنے کے لیے حکومت نے جو ایس او پیز بنائے ہیں عوام ان پر عمل کرے، یعنی حکومت اس معاملے پر جو بھی حکم عوام کو دیتی ہے عوام اس حکم کی اطاعت کرے۔ اب علماء کرام نے بغیر کسی شک کے بلا شبہ اس حوالے سے پہلے بھی بہت اچھا، بہت احسن کردار ادا کیا ہے، اور اب بھی ہم پوری امید کرتے ہیں کہ تمام جو مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے مفتی حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، وہ حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے عوام کو اس بیماری کے خلاف احتیاط کرنے کی تلقین کرتے رہیں گے، اور ہر وہ ممکنہ کردار ادا کریں گے جو وہ کر سکتے ہیں۔ اور اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمارا پیارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور بحیثیت عوام اگر ہم غور کریں تو آج ہم احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کر کے ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ چلے اگر ہم اپنے لیے نہیں تو دوسروں کا خیال کر کے ماسک کا استعمال دوبارہ کرنا شروع کر دیں تو شاید یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کی، اور عوام کو اپنے رویے پر غور کرنا ہوگا، اور صرف یہی طبقہ نہیں جس پر یہ پابندی لاگو ہوگی، یہی پابندی ہمارے جو تاجر برادری ہے ان پر بھی لاگو ہوتی ہے، لیکن تاجر برادری بھی عوام کی طرح بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گی بہت زیادہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ نئی میر صاحب کا ذرا کلپ دیکھیے۔ اب میں کیا کہوں ناظرین، وہ کیا کہتے ہیں کہ حد نہیں ہو گئی، مطلب ایسے ہم یہاں عوام کو تلقین کر رہے ہیں کہ وہ ایس او پیز کو اپنائیں تاکہ کورونا کو پھیلنے سے روکا جا سکے، لیکن تاجروں کے ایسے رہنما عوام کو عظیم پیغام دے رہے ہیں کہ جلسے جلوسوں میں اکٹھے ہو اور اپوزیشن کے ساتھ مل کر حکومت کو گرانے میں اپنا کردار ادا کرو۔ مطلب یہ وہی لوگ ہیں جو حکومت پر لاک ڈاؤن کھولنے کے لیے باقاعدہ دباؤ ڈالتے رہے، دھمکیاں تک دیتے رہے کہ اگر حکومت نے مطالبات نہیں ماننے تو ہم خود لاک ڈاؤن کو ختم کر دیں گے، اور اب پھر عمران خان کے بغض میں عوام کو باقاعدہ ابھارا جا رہا ہے کہ سڑکوں پر نکلو، کورونا پھیلتا ہے تو پھیل جائے، بس حکومت گرنی چاہیے۔ مطلب حکومت گرانے کے لیے یہ بے چینی کیا کورونا کو ختم کر دے گی؟ بالکل نہیں کرے گی، بلکہ خطرہ بڑھا دے گی۔ اس لیے میں تمام تاجر برادری سے آج یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، یہ کہنا چاہوں گی کہ جب عوام احتیاط نہیں برتیں گے اور جب آپ لوگ ایس او پیز پر عمل کروانے میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو پھر کورونا کے کیسز تو بڑھیں گے، اور جب کیسز بڑھیں گے تو ظاہری بات ہے حکومت اس کی روک تھام کے لیے لاک ڈاؤن کی طرف ہی جائے گی، لاک ڈاؤن لگا سکتی ہے، تو ایسے میں پھر آپ لوگ اپنے کاروبار کے تباہ ہونے کا رونے لگ جائیں گے۔ مطلب آپ لوگ اپنی دکان کے باہر یہ تو لکھ دیتے ہیں کہ ماسک کے بغیر اندر آنا منع ہے، ممنوع ہے، لیکن میں نے خود یہ بات نوٹ کی، اور ناظرین بہت سے لوگ جو دیکھ رہے ہیں ابھی مجھے سن رہے ہیں انہوں نے بھی بات نوٹ کی ہوگی کہ بہت سے خریدار بغیر ماسک کے دکانوں میں خریداری کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے انہیں، کوئی روکتا ہے کہ آپ دکان سے باہر چلے جائیں، اندر نہ آئے کیونکہ آپ نے ماسک نہیں پہنا؟ ایسا تو میں نے ہوتا نہیں دیکھا۔ مطلب ماسک کے بغیر میں نے بہت سے لوگوں کو دکان میں جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن کسی کو میں نے یہ نہیں کہتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ آپ باہر چلے جائیں۔ تاجر برادری اس بات کو کیوں یقینی نہیں بناتی کہ جو شخص حکومت کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل نہیں کر رہا وہ دکان میں داخل ہی نہ ہو؟ مطلب آپ لوگ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، بھی کہوں نا میں کہ آپ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے ایس او پیز کو پامال ہوتا دیکھیں گے تو پھر حالات ایسے بن سکتے ہیں کہ پھر حکومت لاک ڈاؤن لگانے پر ہی مجبور ہوگی، پھر آپشن یہی ہے، پھر آپ لوگوں کا شکایت کرنا بالکل بھی نہیں بنے گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ملک میں لاک ڈاؤن نہ لگے اور آپ کو کوئی کاروباری نقصان نہ ہو تو پھر عملی طور پر خود بھی ایس او پیز اپنانے ہوں گے، بلکہ عوام کو بھی سختی سے عمل کرنے کا کہنا ہوگا۔ اگر ہم لوگ اپنی ذمہ داری پوری کر لیں تو یقین مانیں پھر حکومت کو لاک ڈاؤن لگانے کی ضرورت ہی کیوں پڑے گی نہیں، اور نہ ہی آپ کے کاروبار پر اثر پڑے گا، بلکہ آپ لوگوں کا کورونا کے خلاف جنگ میں ایک باقاعدہ کردار ہوگا، نمایاں کردار ہوگا۔
عوام اور تاجر اگر کورونا کی سنگینی کو سمجھیں اور احتیاط کریں تب بھی کورونا پر اس وقت تک قابو نہیں پایا جا سکتا جب تک سیاستدان اور حکمران یہ زبانی جمع خرچ کے علاوہ عملی طور پر پریکٹیکلی کورونا کے لیے متحد نہیں ہو جاتے. اب یہاں بدقسمتی کہہ لیں, بدقسمتی سے اپوزیشن کو حکومت گرانے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا. جب حکومت نے اپوزیشن سے کورونا کے بڑھنے کے خدشے کا اظہار کیا تھا تو اپوزیشن نے کیا کہا تھا؟ یہ ذرا مریم اورنگزیب کا کلپ ہوگا, ٹیم چلائیے گا. سنا آپ نے مریم صاحبہ کو. مریم صاحبہ, حکومت کورونا کے پیچھے نہیں چھپ رہی بلکہ یہ بتانے کی کوشش کر رہی کہ آپ کے جلسے جلوس کورونا کو بڑھاوا دے سکتے ہیں, جو کہ بالکل دے سکتے ہیں. کہ آپ کہہ سکتی کہ نہیں دے سکتے؟ آپ گارنٹی لیتی ہیں اس بات کی؟ مطلب کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حکومت کو باہر نکالنے کے چکر میں آپ ملک بھر میں کورونا کو اندر لے آئیں. اور یہ ہوگا, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت نے بھی کئی کنونشنز کا انعقاد کیا اور وزیر اعظم صاحب نے ان کنونشن سے خطاب کی ہے اور ان اجتماعات میں ایس او پیز کا واقعی خیال نہیں رکھا گیا. یہ حقیقت ہے, بالکل صحیح ہے. اب یہی وجہ ہے کہ مریم صاحبہ کو بات کہنے کا موقع مل گیا کہ وزیر اعظم کی کنونشنز میں کورونا بند ہو جاتا ہے اور ہماری باری میں کورونا باہر نکل آتا ہے. مریم صاحبہ, حکومت کو بھی خود عملی طور پہ, یقینی طور پہ ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. میں صرف آپ پر الزام نہیں لگا رہی ہوں, جو غلط ہوگا سب کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے, اپنی اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں اپنی اپنی غلطی سے ہم دوسرے کے لیے بھی مسئلہ پیدا کریں گے. اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. آپ کے ساتھ تمام لوگ جڑے ہوئے ہیں اس مسئلے کو اگر سمجھا جائے تو. صرف میں آپ کو نہیں کہہ رہی, حکومت کو بھی کہہ رہی ہوں. حکومت سمیت آپ پر بھی اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں پر باقاعدہ رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے, ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہ تیرا میرا والا معاملہ تو ہے ہی نہیں, یہ ہمارا معاملہ ہے, ہمارا, ہم سب کا. تیرا میرا والی بات ہے ہی نہیں. ایک منٹ کے لیے نکال دیں ذہن سے کہ تیرا معاملہ میرا معاملہ, یہ ہمارا معاملہ ہے, یہ ہم سب کا معاملہ ہے. احتیاط کرنا ہم سب پر فرض ہے. اچھا, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب بھی اس حوالے سے عوام کو ہاتھ جوڑ کر تلقین کرتے تھے, آپ کو یاد ہوگا. یہ ان کا کلپ ہوگا, ذرا چلائیے گا. اچھا, جب کورونا پھیلا تو سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا سندھ حکومت نے سخت ترین لاک ڈاؤن لگایا. صرف لاک ڈاؤن نہیں بلکہ سخت ترین, جو کہ قابل تعریف عمل تھا. بہت مطلب قابل تعریف ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. سندھ حکومت یعنی کورونا کو لے کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے حد سنجیدہ تھی, باقی سب سے زیادہ سنجیدہ دکھائی دی. نو ڈاؤٹ ان اٹ, بالکل ایسے ہی تھا. اب یہی وجہ کہ مراد علی شاہ کورونا کو پھیلتا دیکھ کر اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکے اور باقاعدہ آپ دیدہ ہو گئے. ہاتھ جوڑ کر قوم سے اپیل کرنے لگے کہ عوام کورونا کو لے کر سنجیدہ رویہ اپنائے. اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ کے جو بر وقت اقدامات ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بدولت سندھ میں کورونا کے خلاف بہت کامیابی ملی. لیکن اب ایک بار پھر جب کورونا کو لے کر حالات بے قابو ہو رہے ہیں, اب بھی کیا سندھ حکومت کو اسی رسپانسبلٹی کا, اسی ذمہ داری کا ثبوت نہیں دینا چاہیے؟ بالکل دینا چاہیے نا, بالکل دینا چاہیے. لیکن اسد عمر صاحب کا ایک بیان ہے, اس نے یقین جانیے مجھے حیران کر دیا. آپ بھی حیران ہوں گے اس کو, اور پھر آپ کمپیریزن ذرا کیجئے. ذرا آپ دیکھیے ذرا. آپ نے دیکھا عوام کا خیال کرنا چاہیے, عوام کا خیال کریں. حکومت کے خلاف تمام اپوزیشن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ احتجاج کرے, لیکن اس کے لیے موقع اور جو صحیح وقت ہے, درست وقت کا ہونا بھی تو ضروری ہے نا. ابھی ملک کورونا کے خطرے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری طرح سے نہیں نکلے. ابھی بھی ہم حالت جنگ میں اس کورونا کو لے کر, پوری دنیا کی طرح ہم بھی اس جنگ میں ہیں. ابھی کورونا سے باہر نہیں نکلے, کورونا فری نہیں ہوا ملک. اپوزیشن صرف اپنا مفاد اگر دیکھے تو غلط ہوگا نا. صرف اپنا مفاد نہ دیکھے, ملک کا, عوام کا سوچے, عوام کی زندگی کا سوچے, عوام کی صحت کا سوچے. جان ہے تو جہان ہے, جان ہے تو جہان ہے. صحت سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے مجھے بتائیں. اور بلکہ جب یہ اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے باہر نکل رہے ہیں, ہمیں عوام کی تکلیف کا احساس ہے, ہم مہنگائی میں پستی ہوئے عوام کو نہیں دیکھ سکتے, عوام کے ساتھ یہ ہو گیا, عوام کے ساتھ وہ ہو گیا, عوام کی تکلیف ہم سے نہیں دیکھی جاتی, ہم عوامی نمائندے ہیں, ہم سیاستدان ہیں. مطلب عوام کے بارے میں آپ لوگ اتنی بات کرتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی آپ کے اقدامات میں جب وہ عوام ہی مائنس ہو جائے تو سوچئے پھر عوام کو کیسا فیل ہوتا ہوگا. یہ میں بالکل عوام کی جگہ پہ بات کر رہی ہوں. میں جتنے لوگوں سے بات کرتی ہوں, جتنے لوگوں کی رائے سنتی ہوں, یہ میں ان لوگوں کی رائے ہے جو آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں. ان لوگوں کی آواز آپ تک نہیں پہنچتی ہے. جتنے بھی عوامی نمائندے ہیں جو بڑی بڑی جگہوں پہ جا کے بیٹھے ہوئے, بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں,
جو اسمبلیوں میں جا کے بیٹھے ہوئے اسی عوام کے مینڈیٹ سے, عوام کے ووٹ سے, انہی کا اعتماد حاصل کر کے وہاں پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور عوام کی بات آپ جب کرتے ہیں تو پریکٹیکلی جب اس میں عوام نظر نہیں آئے گی, عوام کو مائنس کر دیں گے, تو میں افسوس کے ساتھ کہوں گی پھر جو آپ پہ یقین بھی کرتا ہوگا نا وہ بھی ایک منٹ کے لیے کنفیوز ہو جائے گا, وہ بھی کہے گا کہ اچھا پھر عوام کا کندھا ہمیشہ کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے. اگر آپ کو واقعی عوام کا احساس ہے تو سب سے بڑھ کر اس ٹائم پہ عوام کا احساس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں عوام سے پوچھتی ہوں, ذرا سوچئے ایک سیکنڈ کے لیے, سب سے زیادہ احساس کیسے کرے گا کوئی آپ کا کہ آپ کو کورونا سے بچائے گا؟ کورونا کو پلیز سنجیدگی سے لیجئے. میں امید کرتی ہوں کہ تاجر برادری ہو, سیاستدان ہو, حکومت ہو, اپوزیشن ہو, عوام ہو, کوئی بھی ہو, ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے. اگر ہم کر جاتے ہیں نا مظاہرہ تو کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں انشاءاللہ کامیابی ملے گی. آپ کوشش تو کریں نا کہ مکمل طور پر کورونا کو شکست دینے میں آپ لوگ اپنا اپنا کردار ادا کریں, مجھ سمیت ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ کیا کہتے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے. اتفاق نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کورونا ضربیں لگاتا رہے گا. اور اگر اتفاق ہوگا تو کسی حد تک سچویشن اس سے بہتر ہوگی, جیسی بھی ہوگی اس سے میں یقین سے کہتی ہوں کہ بہتر ہوگی, اور ملک اس وبا سے چھٹکارا بھی حاصل کر لے گا. لیکن اگر اتفاق نہیں ہوگا تو کورونا ضربیں لگاتا رہے گا اور ملک اس مہلک وبا کے ہاتھوں باقاعدہ قیدی بنا رہے گا. لیکن ایسے ملک میں چل نہیں سکتا, اس لیے ہمیں اب سوچنا ہوگا, ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. میرا تیرا سے نکل کر ہمارا, پلیز اس لفظ پر غور کیجئے. اس معاملے پر, اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے, اس وبا پر قابو پانے کے لیے آپ میرا تیرا سے جب باہر نکل آئیں گے, جب آپ ہمارا کی بات کریں گے کہ ہم سب کا ایشو ہے, یہ ہمارا معاملہ ہے اور ہم سب کو اسے مل کر ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. ملک میں کورونا کی دوسری لہر میں تیزی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. کورونا وبا کے بعد اسکولوں میں پڑھائی اب تک مکمل طور پر شروع نہیں ہو سکی ہے اور مزید خطرات بھی بڑھ گئے ہیں. اچھا, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج قوم سے جو خصوصی خطاب کیا اس میں انہوں نے صنعتوں کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کرنے کو ناممکن قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ جس صنعتوں کو کسی صورت بند نہیں کیا جائے گا اور حفاظتی اقدامات کے ساتھ معیشت کا پہیہ رواں رہے گا. لیکن مستقبل کے معماروں کا کیا مستقبل ہوگا, اس حوالے سے ابھی جو سچویشن ہے وہ کلیئر نہیں ہے, واضح نہیں ہے. اچھا, ورلڈ بینک کی رپورٹس کے مطابق پاکستان میں جو ناخوانگی کی شرح ہے اور تعلیمی عمل کی معطل سے غربت میں غیر معمولی اضافہ بھی متوقع ہے. اچھا, آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو تعلیم کا شعبہ ہے وہ صوبوں کو منتقل ہو چکا ہے, جہاں پہ صوبے اس حوالے سے فیصلے کرنے میں مکمل خود مختار ہیں. اس حوالے سے صوبوں کے کیا اقدامات ہوں گے اس پر نظر ڈالنا بہت زیادہ اہم ہے. پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے. پنجاب کے وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز صاحب میرے ساتھ اس ٹائم پہ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے, وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے آپ سے میں یہی جاننا چاہوں گی کہ پنجاب میں اس ٹائم پہ کیا سچویشن ہے اسکولز کی, یونیورسٹیز کی, کالجز کی, کہ ایک بار پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تدریسی عمل ہے وہ معطل ہو سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیں اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل بھی کوئی اس وقت اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی کہ سکولز بند ہو رہے ہیں, کالجز بند ہو رہے ہیں, کوئی بھی ایسی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. جو بھی آج ٹی وی پہ چلتا رہا ہے وہ فیک نیوز چلتی رہی ہے. مجھے بڑے لوگوں نے پوچھا ہے جی کہ یہ ٹی وی پہ چل رہا ہے, وہ ٹی وی, کئی چینلز نے بالکل فیک نیوز چلائی ہے, کچھ بند نہیں ہو رہا. جو ابھی تک ہمارے پاس ریزلٹس آ رہے ہیں وہ اباؤٹ 400 کیسز ہیں, اراؤنڈ 400 کیسز پورے پنجاب سے, اور یہ ہزاروں ٹیسٹوں کے بعد میں آپ کو یہ رپورٹ دے رہا ہوں. سو ایسا کوئی الارمنگ سچویشن نہیں ہے جس کی وجہ سے اسکولز بند کیے جائے. سو یہ ڈے ٹو ڈے سچویشن دیکھا جا رہا ہے. سو ابھی تک تو سچویشن از پریٹی مچ انڈر کنٹرول اور ایس او پیز جو ہے فالو کیے جا رہے ہیں میجورٹی آف دی پلیسز میں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی جاننا چاہیے کہ ایس او پیز کو کیا واقعی یقینی طور پہ فالو کیا جا رہا ہے یہاں یا پھر کہیں سے شکایات اگر آتی ہو کہ جی ایس او پیز کو کہیں پہ فالو نہیں کیا جا رہا, تو پھر کیا آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے, کیا پھر رد عمل ہوتا ہے؟ دیکھیں, جب ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا رہا تھا تو وہاں پہ صرف ایک وارننگ دی جاتی ہے. اگر کیونکہ میں نے خود وارننگ دی ہے اسکولز کو جا کر, دوبارہ دیکھا ہے تو وہ ٹھیک ہو گئے تھے. اگر ایک کلاس میں کورونا نکلتا ہے, ایک اسٹوڈنٹ کا کورونا نکلتا ہے تو اس کلاس کو ہم سیل کر دیتے ہیں. اگر 2 کیسز نکلتے ہیں تو ہم اسکول کو سیل کر دیتے ہیں, اور پھر وہاں پہ رینڈم ٹیسٹنگ کی جاتی ہے دیکھنے کے لیے کہ اور کوئی کسی کو افیکٹ تو نہیں ہوا کووڈ کا کہ نہیں. سو آئی مین یہ دیکھیں, اگر ایس او پیز فالو نہ کیے جا رہے ہوتے
تو اتنے کم کیسز نہ نکلتے, کیونکہ واقعی میں میرے خیال سے واحد جہاں میں بڑی اچھے طریقے سے فالو کیا جا رہا ہے ایس او پیز کو کمپیئر ٹو کہ باہر مارکیٹس میں کیا ہو رہا ہے اور باقی سب جگہوں میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جیسے بتایا کہ پھر اسکول کو اس کلاس کو سیل کر دیا جاتا ہے, تو وہ کتنے عرصے کے لیے کیا جاتا ہے, کتنے دن کے لیے کیا جاتا ہے, وہ دوبارہ اس کو کب کھولا جاتا ہے؟ 5 دن کے لیے. ٹھیک ہے, 5 دن کے لیے. ہاں جی, باقیوں کی ٹیسٹنگ سب چیزیں دیکھ کے 5 to 7 days کے لیے اس کو سیل کر دیں. اچھا, اب ہم کابینہ کی طرف ذرا آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کابینہ کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی کہ آپ بھی کابینہ کا حصہ ہے. کہ پنجاب کابینہ میں جو ماسک لازمی پہننا اور جو باقی جو حفاظتی اقدامات ہیں ایس او پیز, اس کے لیے کوئی قانون سازی زیر غور ہے؟ دیکھیں, اس پہ قانون سازی کی میرے خیال سے اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک فیصلہ کر دیا این سی او سی کی طرف سے, فیصلہ پرسوں جو آیا کہ ہر ایک کو گھر سے ماسک پہن کے نکلنا پڑے گا. 10 بجے جو ہیں وہ دکانیں, مارکیٹ, شادی ہال سب چیزیں بند ہو جائیں گی. آئی تھنک یہ ہمیں سب کو مل کے اپنا پارٹ پلے کرنا پڑے گا. آپ اس طرح کے کوئی لاز لے کر آنے اور یہ چیزیں وہ بڑی ٹیمپرری ہوتی ہیں. لاز پہلے بھی بڑے زبردست ہے, دا امپلیمنٹیشن از دا امپورٹنٹ پارٹ. کہ چیزیں امپلیمنٹ کروانی جو ہے نا, لوگوں کو خود بھی خیال کرنا چاہیے. دیکھیے ان کی اپنی فیملیز کو وہ خطرے میں ڈال رہے ہیں اگر باہر آ رہے ہیں وہ ماسک کے بغیر. تو یہ سب جب تک لوگ اپنا پارٹ پلے نہیں کریں گی, گورنمنٹ اپنا پارٹ پلے نہیں کرے گی, تب تک یہ بات بنے گی نہیں. ایوری بڈی ہیز ٹو پلے دیئر پارٹ. اور دیکھیں آپ, پہلے اتنی اچھی طرح سب کچھ ہم نے بڑا اچھا ماشاءاللہ ٹائم پاکستان میں گزرا کہ کم سے کم نقصان ہمیں ہوا اس چیز سے. اگر اب سیکنڈ ویو خدا نخواستہ آتی ہے تو یہ ہم سب نے مل کے کرنا ہے. یہ صرف آپ گورنمنٹ پہ چھوڑ دیں گے جی گورنمنٹ سب کچھ کرے گی, وہ ہو نہیں سکتا. آئی تھنک لوگوں کو اپنا رول ادا اس میں کرنا پڑے گا ٹو میک ایوری تھنگ بیٹر فار ایوری ون. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ سب کی اپنی رسپانسبلٹی, سب کو اپنا اپنا کردار انڈیویجولی ادا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن افسوس کی بات ہے نا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ کوئی رسپانسبلٹی کو سمجھتا نہیں. یہی تو مسئلہ ہے کہ قانون امپلیمنٹیشن نہیں ہے, کیونکہ لوگ سمجھتے نہیں, سیریس نہیں لیتے ہیں. اچھا, اگر خلاف ورزی جو کرنے والے افراد ہیں, یہ ادارے, ان پر اگر جرمانہ کیا جائے, یہ کسی آپشن, ایسی کوئی آپشن زیر غور ہے؟ دیکھیں, کیبنٹ میٹنگ میں اس کے اندر, اگلی کیبنٹ میٹنگ میں ہم اس کے اوپر کافی ڈیٹیل میرے خیال سے بات چیت ہونی ہے, جو پروونشل کیبنٹ میٹنگ پنجاب کی ہوگی. کیونکہ آئی تھنک کیسز جو ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ بڑھ رہے ہیں, مگر اس طرح نہیں بڑھ رہے جس طرح کوئی الارمنگ سچویشن ہے, مگر کیسز بڑھ رہے ہیں فور شور. ایوری بڈی نوز دیٹ. سو اس لیے اس کے اوپر کچھ ہمیں اسٹیپس تو لینے پڑیں گے. یہ ماسک والا اور فائن والا, اور سکولز کو ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں, سب چیزوں کے اوپر, اور یہ شادی ہالز کا, ریسٹورینٹس کا, مارکیٹس کا, یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. دیکھیں, اس میں بھی ایسی کریٹ ہو سکتی ہے جس میں فوراً فیصلہ لیا جائے اور چیز امپلیمنٹ کی پائی جائے. اس میں ڈیلے کوئی نہیں ہوگا, میں آپ کو بالکل گارنٹی سے بتا دوں. سچویشن خدا نہ خواستہ تھوڑی سی بھی ایکٹیویٹ ہوتی ہے یا تھوڑی سی بھی خراب ہوتی ہے تو what we will do, we'll take steps right away. اس میں کوئی ڈیلے آپ کو نظر نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, یہ بھی میں جاننا چاہوں گی کہ جس طرح فروری میں دیکھیں پہلا کیس آیا تھا, پھر مارچ میں اسکول بند ہو گئے تھے 1 مہینے کے بعد ہی. اب جتنے بھی نجی تعلیمی ادارے ہیں انہوں نے آن لائن ایجوکیشن کا سہارا لیا. اب اتنے مہینے بعد بھی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر یقینی کی صورتحال یا سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کیا یہ جو غیر روایتی طریقہ تعلیم اس کے حوالے سے کوئی اقدامات اٹھانے کا سوچ رہی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیے, برانڈ نیو چیز ہے یہ ہمارے لیے. جی ٹھیک ہے, اس ہمارے ملک کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے. بالکل. اتنا کوئی اچھا طریقہ یہ پڑھنے کا ہے نہیں. میرے اپنے بچے obviously وہ جب آن لائن لیتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کوئی سیریسنس نہیں ہے, کیونکہ کلاس کا ایٹماسفیئر, ایک اسکول کا ایٹماسفیئر ایک ڈفرینٹ چیز ہے. بالکل. گھر بیٹھ کے کمپیوٹر کے سامنے پڑھنا ایک الگ چیز ہے, یا فون کے سامنے پڑھنا. سو آئی مین میں تو کہتا ہوں جتنی جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ویکسین آئے, حالات بہتر ہوں, تاکہ ہم ایک نارمیلٹی کی طرف واپس آئیں, کیونکہ بہت ہی ایب نارمل ٹائم گزارا جا رہا ہے یہ ہمارے بچوں کے لیے. سو آگے اب آپ جس طرح دسمبر کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں, ابھی ہم اس پہ بھی بات چیت کر رہے ہیں کہ چھٹیاں زیادہ دینی ہے, کم دینی ہے. میں چھٹیوں کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں, کیونکہ بچوں کا بہت زیادہ وقت پہلے ضائع ہو چکا ہوا ہے. تو اگر حالات کنٹرول میں رہتے ہیں میرے خیال سے جو کہ ہیں اس وقت, تو میرے بھی خیال سے ہمیں چھٹیاں دینی چاہیے. اچھا, آپ کو لگتا ہے سردیوں کی چھٹیاں ہونی نہیں چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں, میرے خیال سے ایک بڑی منیمل ہونی چاہیے, کیونکہ پہلی چھٹیاں کافی نہیں ہوئی. اب اسٹوڈنٹس ٹی وی دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ سے سب ناراض ہو جائیں گے. نہیں, میں دیکھیں اس لیے کہہ رہا ہوں 6 مہینے چھٹیاں رہی ہیں. جی جی سو آئی تھنک بالکل, کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ. بالکل جی, بہت زیادہ نہیں. اور اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, سردیوں کی چھٹیاں تو ویسے 1 ہفتہ 10 دن کے لیے ہوتی ہیں, ناٹ دیٹ بگ اے ڈیل. بالکل سمر ویکیشن کی طرح لمبی نہیں ہوتی ہیں. بالکل بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, آگے جو اسموک بھی ہے اور بہت سے لوگوں کو الرجی بھی ہو جاتی ہے, اس حوالے سے بھی چھٹیوں پر غور نہیں کیا جا رہا. مطلب آپ کو نہیں رہتا کہ سردیوں کی چھٹیاں بنتی ہیں تھوڑی بہت؟
دیکھیے چھٹیاں تو بنتی ہیں. اب اس میں ڈیسیجن اس میں ہم لوگ پرسوں پھر سارے منسٹرز بیٹھ رہے ہیں انٹر پروونشل, اور جہاں تک مجھے پتا ہے میرے خیال سے شاید ہمیں چھٹیاں ایکسٹینڈ کرنی پڑے, کم سے شاید زیادہ کرنی پڑے بجائے کم کرنے کے حالات کی وجہ سے. وہ تو میرا ایک پوائنٹ آف ویو تھا نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے خیال سے چھٹیاں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وقت بہت ضائع ہو گیا. مگر ایک ایکچوئل سچویشن کو اگر دیکھا جائے تو میرے خیال سے ہمیں شاید چھٹیاں زیادہ کرنی پڑے. obviously اسموک بھی ایک ایشو ہے, مگر اسموک آپ کو یاد ہے پچھلے سال ہم سب کو ماسک پہننے کا کہہ رہا تھا, اب تو سب ماسک ویسے ہی پہن رہے ہیں. اور پلس جو بچے بھی اسکول جا رہے ہیں 50% جا رہے ہیں ہر روز, تو اس کی وجہ سے ٹریفک بھی ذرا کم ہے, مگر اسموک کے ایشوز ہیں. آئی ایگری ود یو کمپلیٹلی. ٹھیک ہے جی, پنجاب میں تو بہت زیادہ ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اچھا پنجاب میں جو کابینہ کی تبدیلی ہیں اس حوالے سے بھی ذرا میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ کے پاس اگر وقت ہے تو. پنجاب میں جو کابینہ کی جو تبدیلیاں ہیں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کچھ آنے والے دنوں میں اور بھی تبدیلیاں ایکسپیکٹڈ ہے, جیسے کہ فیاض الحسن چوہان صاحب کی تبدیلی کی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. دیکھیے یہ پرائم منسٹر کا, چیف منسٹر کا ڈیسیژن ہے. سو آئی مین we go exactly by what the party کے جو بھی ڈیسیژنز ہوتے ہیں. میں تو کمپلیٹلی, اور وہ سمجھتے ہیں کسی کی جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ ہونا چاہیے, اگر اس کی کہیں اور ضرورت ہے تو وہ اس کو کہیں اور لگا دیتے ہیں. اچھا, آپ کابینہ کا حصہ ہیں, مطلب میں آپ سے ویسے ایک جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کابینہ کا حصہ ہیں, وزارت بھی آپ کے پاس ہے, تو کسی کو بھی کسی منسٹر کو بھی اس طرح بتایا جاتا ہے کہ اب آپ کے پاس وہ وزارت نہیں رہی اور ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں, آئی ایم اناویئر, تو کیسی فیلنگز ہوتی ہیں اس ٹائم پہ؟ کیسا فیل ہوتا ہے کہ مورال ڈاؤن نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو ہٹا کے ادھر سے ادھر لگا دیا جائے یا ادھر سے ادھر لگا دیا جائے؟ ہاں میرے خیال سے پہلے شیئر ضرور کر لینا چاہیے. آئی ایگری وتھ یو. ٹھیک ہے, مطلب پہلے بتا دینا چاہیے, کانفیڈنس میں لے لینا چاہیے تاکہ اس کے لیے اتنا زیادہ تو جو کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے, جو کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا, پہلے نہیں بتایا جاتا, اور مطلب اس کو نہ پتا ہو کس کو ہٹایا جا رہا ہے, تو یہ بڑا ایک عجیب سی سچویشن ہوتی ہے. اس کی مطلب یہ غلطی کہاں سے ہوتی ہے, یہ فلا کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری انٹرنل پارٹی کی چیزیں اور گورنمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں. سو آئی تھنک میں اگری کرتا ہوں کہ پہلے ان کو انفارم کر دینا چاہیے, جس طرح وہ کل ہوا ان کو انفارم نہیں کیا تھا, تو آئی تھنک اٹ بیکیم اے لٹل ڈیفیکلٹ فار ہم. سو اس لیے مگر یہ ہے کہ بتا دینا چاہیے, میرے خیال سے شیئر کر لینا چاہیے, کوئی سی بڑی بات نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں لاسٹ میں ایک جگہ ضرورت نہیں تو ان کی دوسری جگہ ضرورت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, جب میں لاسٹ میں جاننا چاہوں گی, جو پی ڈی ایم کا لاہور میں جلسہ ہوگا تو اس دن اگر چھٹیاں نہیں ہوں گی تو پھر کیا اس دن اسکولز بند ہوں گے؟ پی ڈی ایم اب آپ ان ڈاکوؤں چوروں کو کیا کریں, ان کا انہوں نے جو کرنا ہے وہ تو انہوں نے کرنا ہے, اپنے آپ کو بچانے نکلے میں, ان کو لوگوں کی پرواہ کوئی نہیں ہے. ان چوروں نے آ کے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ نان حلوے کھلا کے لوگوں کو لے آنا ہے. کیا اسکول بند کرنے, کیا سب ان لوگوں کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہمیں کرنا چاہیے. مگر چلیں اگر دیکھیں گے بھی کیا بنتا ہے, we'll decide on this. مطلب ڈسپلن کے لیے ڈاکٹر صاحب, ڈسپلن کے لیے, یا پھر اتنا زیادہ رش ہوگا روڈز پر, جی کیونکہ کافی زیادہ رش ہوگا روڈز پر تو بچوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اس لیے حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں. ہاں جی, میرے خیال سے ابھی تو بہت دور ہے جلسہ, سو پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویسے تو وہ تو میرے خیال سے ویسے سنڈے کا دن بن رہا ہے, سنڈے بن رہا ہے, اتوار بن رہا ہے, چھٹی کا دن ہوگا, لیکن ان کی تیاریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ جب تیاریاں شروع ہو جائیں گی تو اس سے پہلے 1-2 دن پہلے بچوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. دیکھیں جب پنڈال سے جانے کی تیاریاں ہوتی ہیں, بڑی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس طرف, ان کو تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں پوری دنیا اکٹھی کر لیں گے. وہ نہیں, ایکسائٹمنٹ صرف ان کو نان کھانے کی, قیمے والے نان, جی میں نے مینشن کرنے لگی تھی, قیمے والے آپ مینشن کر دیں پلیز. قیمے والے نان کی ایکسائٹمنٹ اور کسی چیز کی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے کہ ان کو فری کھانا مل جائے گا اور وہاں کے وہ کھانا شانا کھائیں گے, اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. سو اور کسی چیز کی ایکسائٹمنٹ کسی کو نہیں ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اے پرابلم. ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر مراد سے بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. مجھے بریک کے بعد ملتے ہیں اور ملاقات ہوگی, اور میرے ساتھ موجود ہوں گے نمائندہ خصوصی صدیق جان اپنی بڑی خبر کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. پی ڈی ایم کے کوئٹہ میں جلسے نے اپوزیشن کے عزائم واضح کر دی ہیں. ریاست مخالف تقاریر اور لاپتہ افراد کے معاملے پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ نے نقاب اٹھا دیا. مسلم لیگ نون کے ریاست میں بیانیہ بلوچستان میں مسلم لیگ نون کے تابوت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آخری کیل ثابت ہوئے.
لیگی رہنما عبد القادر بلوچ کے پارٹی سے راہیں جدا کر لینے کے بعد مسلم لیگ نون کا بلوچستان میں صفایا ہوتا ہوئے باقاعدہ نظر آ رہا ہے. اب ایسی سچویشن میں لیگی کی عادت ہاتھ پاؤں مارتی دکھائی دے رہی ہے، لیکن محب وطن بلوچ ریاست مخالف بیانیے کے ساتھ کھڑے ہونے پر تیار نہیں ہے. اس حوالے سے مزید بات کروں گی، میرے ساتھ موجود ہے نمائندہ خصوصی صدیق جان. صدیق بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. صدیق، یہ مسلم لیگ نون بلوچستان میں آخر ہو کیا رہا ہے، اندر کی کہانی کیا ہے؟ دیکھیں، بلوچستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ میاں محمد نواز شریف سزا یافتہ مجرم جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی کے عام رہنما کو بے عزت کر کے رکھ دیا. اور بے عزت اس طرح سے کیا کہ جو ثناءاللہ ظاہری ہیں جو کہ ان کی جانب سے وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی رہے، ان کا اور اختر بینگل صاحب جو ہیں ان کی بہت پرانی دشمنی بھی ہے، لڑائی بھی ہے. 2013 کی الیکشن کمپین میں جب ثناءاللہ ظاہری کا بیٹا، بھائی اور بھتیجا وہ شہید ہو گئے تھے تو ثناءاللہ ظاہری نے ان کی ایف آئی آر، ان کے قتل کی ایف آئی آر جو ہے وہ اختر بینگل کے خلاف درج کروائی تھی. پھر جب یہ سی ایم بنے ثناءاللہ ظاہری تو پھر بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ ان کے لوگوں کی کلنگ ہوئی جو اختر بینگل کے لوگ تھے، اور اختر بینگل وغیرہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ ان کو مروانے میں ثناءاللہ ظاہری کا ہاتھ ہے. ابھی بھی پی ڈی ایم کا جلسہ تھا تو پی ڈی ایم کے جلسے سے پہلے یہ بہت بڑا ایشو بن گیا. اس رات 24 اور 25 کی درمیانی رات کے اسٹیج پر اختر بینگل اور ثناءاللہ ظاہری دونوں ہوں گے یا ان میں سے ایک ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اختر بینگل ہیں انہوں نے یہ شرط رکھ دی کہ اگر ثناءاللہ ظاہری اسٹیج پر آئے تو میں اسٹیج سے اتر جاؤں گا، میں اسٹیج پر نہیں آؤں گا. نہ صرف یہ کہ اسٹیج پر نہیں آؤں گا بلکہ میں جو ہے وہ پی ڈی ایم سے بھی علیحدگی اختیار کر لوں گا. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کی آپس میں بات ہوتی ہے اور یہ طے ہوتا ہے کہ ہمیں اس وقت اختر بینگل کی ضرورت ہے، باقی لوگ جاتے ہیں تو جائیں. اگر اختر بینگل الگ ہوتے ہیں تو یہ جو 11 جماعتی اتحاد ہے اس کو یہ دھچکا لگے گا. پھر یہ فیصلہ کیا گیا، نواز شریف نے کہا کہ جی ثناءاللہ ظاہری نہیں آئیں گے. اب ثناءاللہ ظاہری وہ ہیں کہ جن سے بتایا جاتا ہے کہ اس جلسے کی جو نون لیگ کے کیسے کے پیسے بنتے تھے وہ سارے کے سارے پیسے بھی ثناءاللہ ظاہری نے دیے. اب جب یہ اور ثناءاللہ ظاہری کو اس ایونٹ میں لانے والے، انوالو کرنے والے وہ تو قادر بلوچ صاحب تھے. اب ایک تو یہ ایشو بنا لڑائی، اور دوسرا پھر جس طرح کی تقریریں ہوئی وہاں اسٹیج کے اوپر سے، جس طرح سے وہاں پر بلوچستان کی بات نہیں کی گئی، وہاں بلوچستان میں جو شہداء کی قربانیوں کی بات نہیں کی گئی، وہاں پہ فوج کی قربانیوں کو اکنالج نہیں کیا گیا، اپریشیٹ نہیں کیا گیا، بلکہ وہ پورے کا پورا جو بیانیہ تھا وہ علیحدگی پسند تنظیموں والا تھا، وہ دہشت گردوں والا تھا، وہ پاکستان مخالفین والا تھا، وہ بھارت والا تھا، اور وہاں پہ پھر بلوچستان کی آزادی کا نعرہ بھی لگا دیا گیا. اس کے بعد یہ دونوں ایشوز جو ہیں وہ عبد القادر بلوچ کے لیے یہ دونوں ایشوز بہت امپورٹنٹ تھے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 7 نومبر کو انہوں نے اپنے ہم خیال لوگوں کا اجلاس طلب کر رکھا ہے. 7 نومبر کو پوزیشن واضح ہوگی کہ وہ کس طرح سے الگ ہوتے ہیں، کتنے لوگ ان کے ساتھ جاتے ہیں. لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عبد القادر بلوچ صاحب جو ہیں وہ کھل کر سامنے آتے ہیں، کھل کر ساری چیزیں کرتے ہیں، یا وہ بھی چودھری نثار کی طرح یہی کریں گے کہ ایک لمبی پریس کانفرنس کر کے کہیں گے کہ جی 3 باتیں ہیں، ایک میں بتا نہیں سکتا، ایک آج نہیں بتاؤں گا، ایک کے لیے آپ کو کچھ ٹائم انتظار کرنا پڑے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ نون لیگ اس وقت یہ کر رہی ہے کہ مریم صفدر صاحبہ نے اپنے عام کھلاڑیوں کو یہ ٹاسک دے دیا ہے کہ آپ فوری طور پر بلوچستان میں ایکٹیو ہوں، بلوچستان کے لوگوں سے رابطے کریں، اور آپ پہلے تو یہ ہے کہ قادر بلوچ کو روکیں کہ وہ اس موقع کے اوپر کوئی پریس کانفرنس نہ کریں، الگ نہ ہوں، کسی طرح سے اس معاملے کو ڈیلے کریں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو باقی لوگوں کو روکیں کہ کوئی ان کے ساتھ نہ جا پائے. تو یہ آپ امپورٹنٹ چیز ہے. 7 نومبر کو دیکھتے ہیں کہ عبد القادر بلوچ کو اناؤنسمنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ نہ صرف خود علیحدگی کا اعلان کریں گے بلکہ ان کے ساتھ بڑی تعداد ہوگی نون لیگ کے لوگوں کی جو کہ علیحدگی کا اعلان کرے گی. اچھا صدیق کی جو آپ مجھے بات ابھی بتا رہے ہیں، ابھی آپ ناظرین کو جو بات بتا رہے ہیں کہ مریم صاحبہ نے اس طرح کہا کہ ان کو روکا جائے، تو مریم صاحبہ کی بے وقوفی کہہ سکتے ہیں اس کو، یعنی اس طرح، یا ان کی سادگی کہہ لیں، سادہ تو وہ نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. مطلب بلوچستان نے ہمیشہ سے ہی ریاست مخالف عناصر کو مسترد کیا ہے، یہ سب کو پتہ ہے. تو پھر مسلم لیگ نون کو اسی طرح کے رد عمل کی توقع ہونی چاہیے تھی نا. لیکن ابھی بھی اگر وہ سوچ رہی ہیں کہ یعنی منع کر دیا جائے، روک دیا جائے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا تو رد عمل آنا تھا. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں، رد عمل تو اس سے بھی شدید آنا چاہیے، شدید آنا تھا جس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں. اور نہ جانے کس کس کی طرف سے آنا تھا، صرف کچھ لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ تھا بھی، اور ابھی بھی ہے. بالکل آپ اندازہ لگائیں کہ مریم اور نواز شریف ان کا جو بیانیہ ہیں، خود مریم کہہ چکی ہیں کہ اس کا بوجھ بہت سارے لوگ ہماری پارٹی میں نہیں اٹھا سکتے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس کا نواز شریف کا بیانیہ جب ان کا سگا بھائی نہیں اٹھا پا رہا، شہباز شریف نہیں اٹھا پا رہا، ان کا بھتیجا حمزہ شہباز نہیں اٹھا پا رہا، تو پھر باقی تو آپ چھوڑ دیں. بالکل. اور پھر ان کے دیکھیں نا، ان کی آپ منافقت دیکھیں، اپنے ان کے بھائی بیٹھے ہیں، مریم کے کہاں بیٹھے ہیں؟ لندن بیٹھے ہیں.
پیسہ یہاں سے لوٹا, کرپشن یہاں پہ کی, منی لانڈرنگ یہاں سے کی, وہاں پہ پیسے یہاں سے بنا کے وہاں شفٹ کیے, وہاں پہ کاروبار سیٹ کیے, وہاں پہ جائیدادیں بنائیں, یہاں سے بھاگ گئے. آپ کہتے ہیں پاکستان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, پاکستان کے اداروں کو جواب دینی ہے. جب آپ نے لوٹنا ہوتا ہے, جب آپ نے نوچنا ہوتا ہے, جب آپ نے ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے, تو تب آپ پاکستان آ جاتے ہیں. جب آپ نے جواب دینا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں پاکستان کے نیشنل نہیں ہے. اور بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ جو شیر جوان فورس بنا رہی ہیں, اپنے بھائی ان کے لندن میں بیٹھے ہیں, اپنے ان کا وہ سلمان شہباز لندن بیٹھا ہے, علی عمران لندن بیٹھا ہے, اپنے لوگ ان کے وہاں بیٹھے ہیں پاکستان سے باہر, اور کہتے ہیں کہ عام لوگوں کے بچے جو ہیں وہ ہمارے لیے باہر نکلیں, اور نکلیں کس لیے, فوج کے خلاف نکلیں. اور صدیق صاحب یہ بھی ایڈ کر لو, جب ان خاتون کو موقع ملے گا نا یہ بھی والد کے پاس لندن پہنچ جائیں گی, تو بےچارے کارکن یہاں رہ جائیں گے, بھٹکتے پھر رہے ہوں گے, مارے پھر رہے ہوں گے. کیا مطلب, یہ کیا پاگل سمجھ رہے ہیں عوام کو؟ بالکل, یہ تو ساری لڑائی یہی ہوئی کہ جب ان کو نہیں جانے دیا گیا تو اس کے بعد ہی یہ سو کالڈ انقلابی بھی بن گئے, نظریاتی بھی بن گئے. بالکل. تو اب یہ دیکھیں جس طرح سے یہ شیر جوان فورس بھی انہوں نے بنائی ہے, ایک ہی اس کا نقطہ ہے, اور وہ ہے کہ فوج کے خلاف نفرت پھیلانی ہے, فوج کے خلاف لوگوں کو تیار کرنا ہے, فوج کے خلاف اکسانا ہے, اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ریاست کے اوپر, ریاستی اداروں کے اوپر دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ کوئی نئی چیز کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں جس طرح سے وہ کہا گیا اپنی فوج کے خلاف بکواس کی جاتی ہے, اور بھارتی فوجیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شہید ہیں. بھئی آپ اپنی فوج کے جوانوں کے خلاف, ٹنگ ہو سکتا ہے, مطلب آپ کے منہ سے ایسی چیزیں نکل جاتی ہیں, مطلب آپ لوگوں سے اتنی غلطیاں, اتنی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں کہ آپ نے ان کو شہید کہہ دیا. دیکھیں ایک ہوتا ہے غلطی میرے سے بھی ہو سکتی ہے, آپ سے بھی ہو سکتی ہے, کسی سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن پھر آپ اس کا ٹریک ریکارڈ بھی دیکھیں گے نا, آپ اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں گے. نواز شریف کی تقریریں دیکھیں, مریم کی تقریریں دیکھیں, اور پھر مریم نا ہر کسی کو سمجھتی ہیں کہ وہ بیوقوف ہیں, جو وہ اپنے واٹس ایپ کے وہ جو لوگ ہیں نا ان کی طرح پورے عوام کو سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں نا, جاہل ہیں یہ. جس طرح سے انہوں نے اس تقریب کے اندر پہلے فوج کے خلاف نعرے لگوائے, فوج کے جوانوں کے خلاف نعرے لگوائے, اور نعرے لگوا کے پھر جب تسلی سے نعرے لگے پھر کہتی نہیں بیٹا یہ نعرے نہیں لگانے. کس کو آپ بیوقوف بنا رہی ہیں, کس کے ساتھ آپ ڈرامے کر رہی ہیں, آپ لوگوں کو پاگل سمجھتی ہیں. آپ کے کلیبری فونٹ والا, آپ کا لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے, آپ کے عدالتوں سے جھوٹ, آپ کی غلط بیانیاں, آپ کے دھوکے, آپ کے فراڈ سب جانتے ہیں. بالکل, عوام بہت زیادہ سمجھ چکی ہے ان لوگوں کو. ٹھیک ہے صدیق جان, بہت شکریہ آپ کی بڑی خبر کے لیے. اسی کے ساتھ سے ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.